ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाजों को आबनाए हुर्मुज में दाखिले से रोक दिया। ईरानी फौज का दावा है कि ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाजों को रोका। फारस न्यूज का कहना है अमरीकी जहाजों को रोकने के लिए जासिक जजीरे के करीब मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी जहाज पर हमले की तरदीद कर दी। कहा किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान ने ड्रोन से हमारे ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा। आबनाए हुर्मुज में ऑयल टैंकर पर हमले को बहरी क़ज़ाक़ी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ारत ख़ारजा का कार्रवाई में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाना, आलमी आबी गुज़रगाहों को मुआशी ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन और आलमी तवानाई की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। ईरान फौरी तौर पर इन इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात को रोके ताकि आलमी तिजारत की कार्रवाई को बरकरार रखा जा सके। ईरानी जहाज टॉस्का के हमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। जरूरी मुरम्मत के बाद जहाज ईरान को दिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। हमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इसाक डार और ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलसाना सालसी की कोशिशों की तारीफ की। अमरीकी सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। गैर जानिबदार मुल्कों के बहरी जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुतादिद मुल्क ऐसे हैं जिनका मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हमसे मदद की अपील की है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों और अमले को बहिफाजत निकाला जाएगा। ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है इसके बेहतर नताइज सामने आएंगे। उन्होंने खबरदार किया, इंसानी हमदर्दी के इस अमल में अगर किसी ने मदाखलत की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है प्रोजेक्ट फ्रीडम में 15,000 अहलकार, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे। आबनाए हुर्मुज में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी के खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज या खलीज फारस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट की सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा आबनाए हुर्मुज, खलीज फारस ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए को कोई तस्लीम नहीं करेगा। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है जंग में ईरान की मुसल्लह अफवाज कामयाब होगी। हमारी और दूसरे ममालिक की मुसल्लह अफवाज का फर्क रूहानी शनाख्त और ताकत है। हमारे मुजाहिदीन जानते हैं वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें अपने दोस्त और दुश्मन की वाज़ेह पहचान है। यही शऊर और आज़म मैदान जंग में ईरान की बरतरी का सबब बनेगा। जंग के खात्मे के सिवा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। ईरान के 14 नुकात पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमेरिका के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतालिबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। आबनाए हुर्मुज की हालिया सूरत हाल अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। ईरान आबनाए हुर्मुज में सलामती और सुकून का मुहाफिज है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज के साहिली ममालिक हैं। महफूज जहाज रानी के लिए हमें प्रोटोकॉल और मैकेनिज्म बनाना चाहिए। मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती है। पासदाराने इनकलाब ने अपने जेर कंट्रोल आबनाए हुर्मुज का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में जजीरा कशम और कोहे मुबारक से UAE के साहिली शहर फुजेरा की बहरी हुदूद को ईरानी बहरिया के जेर असर जाहिर किया गया। फारस न्यूज एजेंसी का कहना है कि नए नक्शे से तेहरान ने स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह पर अपने बढ़ते असर रसूख और दिफाई कंट्रोल को वाज़ेह किया है। यूरोप ने अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया है। फौजी अड्डों के मुआहदों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। नेटो चीफ मार्क रॉटे का कहना है यूरोपीय मुल्कों ने ट्रंप का पैगाम सुन लिया है।
امریکہ کی جانب سے کچھ ناراضی کا اظہار کیا گیا تھا۔ فرانسیسی صدر کا امریکہ اور ایران سے آبناء ہرمز کھولنے کا مطالبہ، کہا خواہش ہے دونوں ملک مشترکہ طور پر آبناء ہرمز کھولیں، ہم کسی ایسی کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے جس میں طاقت کا استعمال ہو۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی فورسز کی رات بھر بمباری، اسرائیلی ڈرونز مسلسل پرواز کرتے رہے، 24 گھنٹے میں 41 شہری شہید۔ صہیونی فوج نے خیام اور قنطارہ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے مزید 4 علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کی وارننگ دے دی، خبردار کیا ان علاقوں کو جلد نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، دونوں ملکوں کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیز منسوخی کو قانونی قرار دے دیا، بی این پی پرائیویٹ لمیٹڈ کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد، ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج، عدالت نے انویسٹرز کی درخواستیں بھی نمٹا دی، عدالت نے کہا لیز منسوخی سپریم کورٹ کے حق کے عین مطابق ہے۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پر موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں تاریخی فراڈ میں سیاستدان، بیوروکریٹ، ججز اور بینکرز بھی ملوث ہیں، انہیں 21 سال پیسے کھلائے گئے، وہ کھاتے رہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال، حکومت سندھ کی جانب سے کراچی میں تقریب کا انعقاد، بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی، ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا، پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا، دنیا کو بتا دیا پاکستان مضبوط ملک ہے، کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بھارت سمجھ رہا تھا پاکستان کمزور ملک ہے اور دنیا سے کٹ چکا ہے، مسلح افواج نے بھارت کو ایسا جواب دیا جو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے مسلسل جھوٹ کا سہارا لیا، پاکستانی میڈیا نے حق اور سچ سامنے رکھا، دنیا کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کے 1 سال پر راولپنڈی میں استحکام پاکستان کانفرنس، صفاد پاکستان کو خراج تحسین، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے خطاب میں کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں، کراچی میں سمندری ہوائیں بند، درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ، شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی، چلچلاتی دھوپ اور گرم ہواؤں سے شہری بے حال، محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دھوپ سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 41، سانگڑ، سکرن، دادو اور میرپور خاص میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیاد مرسوس میں پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر فورس کو 8-0 کے ساتھ ذلت آمیز شکست دی۔ دنیا کی سب سے بڑی اور مشکل BVR فائٹ میں پاک فضائیہ کے سب سے مہلک اور جدید طیارے J-10C نے ملٹی ڈومین وار فیئر کو لیڈ کرتے ہوئے رافائل سمیت 8 بھارتی طیاروں کا شکار کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ JF-17 تھنڈر، بلاک 3، نیاز 400 اور اہم کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز تباہ کر کے بھارت کے فضائی دفاعی نظام کی کمر توڑ دی۔ حق ہیں ہم، مارکائے حق ہیں ہم۔ مارکائے حق کا 1 سال مکمل ہونے پر AR1 نیوز نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں دفاع وطن کے لیے پاک فوج اور عوام کے بے مثال اتحاد، جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وطن کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا غرور خاک میں ملانے والے غازیوں کو سلام اور ارض پاک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
مارکہ حق میں پاکستان نے عیار دشمن کو نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سفارتی اور میڈیا کے محاذ پر بھی شکست فاش دی، جس کو نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اندر سے بھی تسلیم کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رخی بینچ سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی درخواستیں پہلے سننے کی استدعا مسترد کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں بھی جیل حکام سے جواب طلب۔ بشرا بی بی تک ذاتی مالج کی رسائی اور فیملی کی ملاقات سے متعلق کیس، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بدھ کو ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ طلبی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہتک عزت کیس میں میشا شفیع کو بنیادی فیصلے میں ریلیف دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ میشا شفیع کی اپیل 31 مارچ کا فیصلہ اور ڈگری معطل کرنے کی استدعا کی گئی۔ میشا شفیع ڈگری کی رقم کا 1/3 عدالت میں جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور عبوری ریلیف دیتے ہوئے قرار دیا کہ میشا شفیع مالی ڈگری کا 50% عدالت میں جمع کرائیں، باقی 50% کے لیے عدالت کے اطمینان کے مطابق ضمانت فراہم کریں۔ میشا شفیع پر علی ظفر کے خلاف ہراساں کرنے کے الزامات لگانے پر عائد پابندی برقرار رہے گی۔ علی ظفر کو نوٹس، سماعت ملتوی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے عارضی اور ڈیلی ویجز ملازمین کی مستقلی سے پہلے کی ملازمت بھی شمار ہوگی، پینشن بھی ملے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سول ایویشن کے دفتری احکامات کالعدم قرار دے دیے۔ عدالت نے فیصلہ دیا قواعد کے مطابق عارضی سروس بغیر وقفے کے مستقل ہو جائے تو سروس پینشن کے لیے شمار ہوگی۔ درخواست گزاروں کی سابقہ سروس کو نظر انداز کرنا غیر قانونی ہے۔ کسی انتظامی شرائط کے ذریعے ملازمین کا حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل سی اے اے نے موقف اپنایا تھا۔ درخواست گزار ابتدا میں تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ملازم تھے، ان کی سروس پینشن کے لیے شمار نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزاروں نے مستقلی کے وقت سابقہ سروس شامل نہ کرنے کی شرط کو تسلیم کیا تھا۔ سپر ٹیکس ختم کیا جائے اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تاجروں پر ماہانہ 10,000 روپے فکس ٹیکس لگایا جائے۔ فکس ٹیکس کے بعد تاجروں سے کوئی سوال نہ پوچھا جائے۔ پاکستان بزنس فورم نے وزارت خزانہ کو بجٹ تجاویز بھجوا دی، جن میں کہا گیا ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے فروغ کے لیے 7 سال ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا جائے۔ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری واپس لانے کے لیے سیکشن 7E ختم کی جائے۔ نان فائلرز کو 3 سے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لاہور میں پولیو کے ماحولیاتی نمونے مثبت آ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے لاہور کے سیوریج میں پھر پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ نمونے اپریل میں قومی ادارہ صحت کو تجزیے کے لیے بھجوائے گئے تھے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 3,800 روپے سستا، 4,79,962 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $38 کم ہو کر $4,576 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 100 روپے کم ہو کر 7,914 روپے کی ہو گئی۔ پشاور زلمی HBL PSL 11 کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل میں حیدرآباد کنگز بینک کو 5 وکٹ سے شکست۔ قذافی اسٹیڈیم میں بابر 11 نے 130 رنز کا ہدف آسانی سے 28 گیند پہلے حاصل کیا۔ ایرن ہارڈی کی 56 اور عبد الصمد کی 48 رنز کی میچ وننگ اننگ۔ ایرن ہارڈی آل راؤنڈ کارکردگی پر فائنل کے بہترین کھلاڑی قرار۔ سفیان مقیم پلیئر اور بالر آف دی ٹورنامنٹ کے ساتھ فضل محمود کیپ کے بھی حقدار قرار۔ بابر اعظم بیٹر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ نوجوان فرحان یوسف ٹورنامنٹ کے بہترین فیلڈر قرار۔ شاداب خان بہترین آل راؤنڈر قرار پائے۔ میگا ایونٹ کا میگا فائنل بھی اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا گیا۔ PSL 11 کی فاتح ٹیم پر ڈالروں کی بارش، پہلی بار چیمپئن ٹیم $10 لاکھ کی انعامی رقم کی حقدار۔
انعامی رقم کی صورت میں 5 لاکھ اور الگ سے $5 لاکھ اضافی بھی ملے۔ رنر اپ ٹیم کو اضافی بونس ملا۔ انعامی رقم کے مد میں $2 لاکھ اور $3 لاکھ اضافی ملے۔ بہترین پلیئر ڈیولپمنٹ کے لیے کوشش کرنے والی فرنچائز کو بھی $2 لاکھ کی رقم دی گئی۔ گرینڈ فائنل سے پہلے رنگوں بھری اختتامی تقریب، گلوکار عاطف اسلم اور علی عظمت کی دھماکے دار پرفارمنس نے حاضرین کا لہو گرمایا۔ عارف لوہار کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز نے PSL 11 کا ترانہ گا کر سما باندھ دیا۔ اختتامی تقریب میں ملکی ثقافت کے رنگ نمایاں، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، ایروبکس کا مظاہرہ کرتی خاتون نے ٹرافی وسیم اکرم کو دی۔ لیجنڈری ظہیر عباس بھی سٹیج پر موجود تھے۔ چیئرمین PCB، گورننگ بورڈ کے اراکین اور سابق کرکٹرز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، عبدالعلیم خان اور صالح حسین سمیت دیگر حکام کی بھی شرکت۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستانی ٹیم کی تیاریاں۔ پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ کا بنگلہ دیش میں پہلا ٹریننگ سیشن۔ PSL فائنل کھیلنے والے کھلاڑی بنگلہ دیش روانہ ہو گئے۔ آج رات اسکواڈ جوائن کریں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی ویمن ٹیمیں پہلے ون ڈے میں مد مقابل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں لائیو ایکشن کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز ICC ویمنز چیمپئن شپ کا حصہ ہے۔